अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से बात करेंगे, स्पेशली उनके हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन कि किस तरह वो हक़ाइक़ को मस्ख़ करते हैं और लोगों को मुश्तिल करते हैं, हेजमोनिक नारे लगाते हैं और मुसलमानों में इश्ताल पैदा करते हैं। उनका ये यूट्यूब पे लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ द अरब्स ए नेशन ड्रिंकिंग कैमल यूरिन, डॉक्टर इसरार अहमद। आप इसको सर्च कर सकते हैं और उसमें उन्होंने इंतहाई प्रोवोकेटिव बातें कही हैं, हेजमोनिक आइडियाज़ की बातें कही हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है वो तारीख़ी तौर पे चीज़ों को मस्ख़ किया है, तो उसका तज़किरा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लाम जो है वो मग़रिब के लिए ख़तरनाक है, और उन्होंने ये बताना पसंद नहीं किया जो बहुत सारे मुबस्सिरीन और नाक़िदीन कहते हैं कि नाक़िदीन के मुताबिक रेडिकल इस्लाम को इन रियलिटी सर्द जंग के दौरान मग़रिब ने और अमेरिका ने उसको फ़रोग़ दिया। इंडोनेशिया में मास्टूमी पार्टी हो, और अगर आप जमाल अब्दुल नासिर और इख़वानुल मुस्लिमीन का तनाज़ा देख लें, जिसमें इख़वानुल मुस्लिमीन जमाल अब्दुल नासिर के ख़िलाफ़ थी, और तारीख़ी तौर पे देख लें कि जमाल अब्दुल नासिर के ख़िलाफ़ कौन था। जमाल अब्दुल नासिर की भरपूर मुखालफत अमेरिका और उसके इत्तेहादी करते थे, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज़ किया था। उस पर फिर इजिप्ट पर इस हवाले से हमले भी हुए, जिसमें जो है जो जिन लोगों ने हमला किया वो सबको पता है, और इख़वानुल मुस्लिमीन जमाल अब्दुल नासिर के ख़िलाफ़ थी। इसी तरह इराक़ में जनरल क़ासिम की हुकूमत के ख़िलाफ़ सारे मौलवी उसके ख़िलाफ़ थे, और उनको किसकी पुश्तपनाही हासिल थी ये तारीख़ का हिस्सा है। सीरिया में बास पार्टी के ख़िलाफ़ जो मज़हबी अनासिर थे उनको भी हिमायत जिन अनासिर की हासिल थी वो भी इसका हिस्सा हैं। ईरान में मुसद्दक़ की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, जब उसने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज़ किया, और इस नेशनलाइजेशन से भी पहले ईरान में मुल्ला आयतुल्ला काशानी को सपोर्ट किया गया, और फिर सीआईए ने, अमेरिकन सीआईए ने जो है वो उसका तख्ता उलट दिया। और ये महज इत्तफ़ाक है कि अमेरिकन सीआईए भी मुसद्दक़ के ख़िलाफ़ थी, और मुल्ला आयतुल्ला काशानी भी मुसद्दक़ के ख़िलाफ़ था, जिसने 1 लाख से ज़्यादा कहा जाता है लोगों को उसके ख़िलाफ़ मजमा किया, उसको निकाला और उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की। तो अगर पूरी दुनिया में आप बुनियाद परस्त देख लें, ये रेडिकल देख लें, इनको मग़रिब में कई मुबस्सिरीन का ख़्याल है कि इनको मग़रिब ने और अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया, और सर्द जंग में इनको जो है वो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, और सर्द जंग में इनको जो है वो एक आले के तौर पे इस्तेमाल किया, और बाद में टिश्यू पेपर बनाकर फेंकने की कोशिश की। लेकिन जहाँ-जहाँ वो काम आए तो बाद में भी इनको इस्तेमाल किया। तो अमेरिकन ऑफ़िशियल ब्रज़ेंस्की के हवाले से तारिक अली ने क्लैश ऑफ फंडामेंटलिज़्म में लिखा है, उसने बेसिकली कोट किया है कि किसी फ्रेंच जर्नलिस्ट ने ब्रज़ेंस्की से कहा 9/11 के हमले के बाद कि आपको इस बात का अफ़सोस नहीं है कि आपने जिन बुनियाद परस्तों की हिमायत की या जिनको सपोर्ट किया, जिनकी माली मदद की, आज वो आपके लिए नासूर बने हुए हैं। तो उसने कहा, मैं किस बात का अफ़सोस करूँ? तारीख़ इसको देखेगी कि जी बुनियाद परस्त को अमेरिका ने सपोर्ट किया, फ़ैनेटिक्स को सपोर्ट किया, या तारीख़ इसको देखेगी कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया। और उसने उसमें ये भी इंकशाफ़ किया कि हमने तो अफ़गान मुजाहिदीन को 6 महीने पहले, ये इन्वेजन की बात करते हैं कि सोवियत इन्वेजन के बाद रेज़िस्टेंस शुरू हुई। उसने कहा हमने 6 महीने पहले जानबूझ के अफ़गान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू की, ताकि रूस को ये लगे कि अमेरिका कोई मुदाखलत करने जा रहा है या अपने असर व रसूख को बढ़ाने जा रहा है, और उससे वो मजबूर होकर जो है वहाँ पर मुदाखलत कर दे, फ़ौजी मुदाखलत। और बहुत सारे अमेरिकन्स ने कहा कि जी अब हम अपना वियतनाम का बदला ले सकते हैं, क्योंकि वियतनाम में, साउथ वियतनाम में नॉन कम्युनिस्ट थे, और नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गोरिल्ला लड़ रहे थे, और वहाँ पर अमेरिका को 60 की दहाई में ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी। और कहा जाता है कि शिकस्त के मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स ये भी था कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ वहाँ पे लड़ रहे थे, उनको जो है वो रूस ने सपोर्ट किया, उन कम्युनिस्टों को। और अब अमेरिका अफ़गानिस्तान में अफ़गान मुजाहिदीन को रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसी में लेक्चर में डॉक्टर इसरार ने कहा कि नहीं जी, कुफ्र और इस्लाम में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, और
جو ہے وہ یہودیت کفر ہے، عیسائیت کفر ہے، اور صرف میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سودا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان جنگ کے دوران تو مجاہدین کو جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو امریکہ نے کھل کے سپورٹ کیا، وہاں پر کمپیٹیبلٹی کس طرح ہو گئی؟ وہاں پر تو ان کو ساری امداد دی گئی، مالی امداد بھی دی گئی، ایون اسٹنگر میزائل جو بڑے کروشل ثابت ہوئے سوویت یونین کی شکست کے حوالے سے، وہ امریکہ نے سپلائی کیے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے بارے میں، ریگن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افغان مجاہدین کے بارے میں کہا کہ یہ عظیم مجاہدین ہیں جو ایک شیطانی امپائر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو افغانستان میں کفر و اسلام کی جنگ تھی، لیکن امریکہ اس کفر و اسلام کی جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا تھا، اور ڈاکٹر اسرار اس پر خاموش ہیں۔ اس جنگ میں کیسے کمپیٹیبلٹی پیدا ہو گئی، کیسے وہ مدد لے لی گئی، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی نیٹو اس لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ اب ان کو مسلمانوں سے لڑنا ہے، کمیونزم ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ ان کے دشمن مسلمان ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے، یہاں بھی ہسٹوریکل ڈسٹورشن ہے، کیونکہ یہ بنیاد پرست اور یہ انتہا پسند عموماً کہتے ہیں کہ جی مغرب نے اور امریکہ نے مسلمانوں کو بڑا ٹارگیٹ کیا۔ امریکہ پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں اس نے جو بڑا قتل عام کیا، یا اس پر جو الزام ہے قتل عام کا، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہے، جس میں آن کی آن میں انہوں نے جو بم پھینکے اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے، اور کئی بعد میں اس کے ریڈیشن کے افیکٹ کی وجہ سے مرے۔ تو جاپانیز مسلمان نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح کورین وار میں 3 ملین سے زیادہ لوگ مرے، امریکہ کی اس میں انوالومنٹ تھی، کورینز مسلمان نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح امریکہ نے گوئٹے مالا میں حکومت کا تختہ الٹا، 1,54,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ ایل سلواڈور میں مداخلت کی، پیرو میں مداخلت کی، ڈومینیکن ریپبلک میں مداخلت کی، لیٹن امریکہ میں مداخلت کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ چلی میں آئندے کا تختہ الٹا 73 میں، وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا جتنے ممالک تھے۔ انڈونیزیا میں 60 کی دہائی میں تاریخ کا بدترین قتل عام ہوا۔ وہاں فریٹلن نام کا ایک گوریلا گروپ تھا ایسٹ تیمور میں، اور ایسٹ تیمور کی اکثریت کرسچنز تھیں، وہاں لڑنے والے کرسچنز تھے، اور ان کو قتل کرنے والے جو تھے وہ انڈونیزین مسلمان گورنمنٹ تھی، جنرل سوہارتو کی۔ تو انڈونیزیا کی مسلمان گورنمنٹ کرسچنز کو قتل کر رہی تھی، اور 60 کی دہائی کا بدترین قتل عام کر رہی تھی، بدترین نسل کشی کر رہی تھی۔ آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی بدترین نسل کشی میں سے ایک ہے، کیونکہ مشرقی تیمور کے لوگوں کی آبادی کوئی 2.5-3 لاکھ تھی، یا چند لاکھوں پہ مشتمل تھی، اور اس میں 1/3 سوہارتوں نے مار دیا تھا۔ اور سوہارتوں کو ساری ٹریننگ جو ہے، سوہارتوں کے فوجیوں کو ساری مالی مدد جو ہے وہ امریکہ بہادر کر رہا تھا۔ تو کرسچن امریکہ مسلمان انڈونیزیا کی مدد کر رہا تھا، ان کو مالی مدد دے رہا تھا، ملٹری مدد دے رہا تھا، اور وہ مسلمان انڈونیزیا بے سہارا کرسچنز کو 60 کی دہائی میں بے دردی سے قتل کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہنٹنگٹن کے کلیش آف سویلائزیشن کو پروموٹ کیا ہے، پوری دنیا میں بنیاد پرستوں نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے، اور جس طرح ہنٹنگٹن کا جو کلیش آف سویلائزیشن کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، وہ حقائق کے برخلاف ہے۔ ایون جب ہنٹنگٹن شاید یہ لکھ رہا ہو، یا اس کی کتاب جس وقت آ گئی ہو، اس وقت بھی امریکہ 90 کی دہائی میں وہ جو ہے چیچن جو فنڈامنٹلسٹ ہیں جو لڑ رہے تھے، ان کے لیے امریکہ کے آپ بیانات دیکھ لیں، وہ سمپیتھیٹک تھے۔ یوگوسلاویہ کی جنگ میں نیٹو نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، انہوں نے جو سرب کرسچنز تھے ان کو سپورٹ نہیں کیا، نیٹو نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا۔ کوسوو لبریشن آرمی مسلمانوں کی تھی، جس کو جو ہے وہ نیٹو نے سپورٹ کیا۔ نیٹو جو اگر آج موجود ہے اس کے اسباب دوسرے ہیں،
اس کے اسباب رشیا ہے، وہ چائنا ہے۔ آج بھی جو امریکہ کے بڑے دشمن تصور کیے جاتے ہیں اس میں چائنا مسلمان نہیں ہے، رشیا اس میں مسلمان نہیں ہے۔ چائنا اور رشیا کو آفیشلی انہوں نے دشمن قرار دیا ہے۔ نارتھ کوریا مسلمان نہیں ہے، وہ ان کا دشمن ہے۔ کیوبا کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، وہ ان کا مسلمان نہیں ہے۔ وینیزویلا کو وہ دشمن سمجھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ صرف ایک مسلم ملک ایران کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جی وہ بھی ان کے دشمنوں میں شامل ہے، لیکن ان کی جو پرائمری دشمن ہیں، جو امریکہ کے آپ ڈاکیومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان کے پرائمری دشمن کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ تو رشیا اور چائنا ہیں، اور دونوں ہی غیر مسلم ممالک ہیں۔ آج اگر فرض کر لیں کہ چیچنیا میں دوبارہ مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں روس کے خلاف لڑنے کے لیے، چائنا کا جو سنک یانگ پروونس ہے یہاں پر اسلامک تحریک جو وہ ہے یہ جو ویگور کی تحریک ہے، اگر یہ کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں امریکہ اور مغرب کی سپورٹ کس کے ساتھ حاصل ہوگی؟ ویگور جو چائنا میں مسلمان رہ رہے ہیں ان پر سب سے زیادہ رپورٹیں کس نے کی ہیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جو جینوسائیڈ ہے سب سے زیادہ مغربی ممالک کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ امریکہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار یہ جو ہر جنگ کو ایک مذہبی رنگ دینے کی انہوں نے کوشش کی، یہی سارے دوسرے بنیاد پرست کرتے ہیں کہ ہر جنگ کو جو ہے وہ مذہبی جنگ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنٹنگٹن نے بھی یہ کوشش کی کہ اس کو مذہبی جنگ قرار دیا جائے، جبکہ سرد جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان ممالک یا مسلمان ممالک کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تھی، اور آج بھی دنیا کے جو 5 بڑے ممالک ہیں جن کو ملٹری امداد دی جاتی ہے ان میں بھی 2-3 کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ تصور دینا، ہر چیز کا مذہبی اینگل دیکھنا اور یہ قرار دینا کہ نہیں جی امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور مسلمان اس کے اصل دشمن ہیں، تلخ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح بھی امریکہ کی ملٹری مائٹ کو چیلنج کرنے کے وہ نہیں ہیں۔ کسی مسلم ملک نے ابھی تک جو ہے وہ فلیٹ نہیں بنایا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر نہیں بنایا ہے۔ امریکہ نے اس طرح کے کیریئر جو ہے وہ 1945 میں بنانے شروع کر دیے تھے اور کئی بنائے۔ چائنا جیسا ملک ہے جس نے اب پہلا ملٹری فلیٹ جو ہے یہ کیریئر بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح امریکہ کا ملٹری بجٹ جو ہے $1000 بلین کے قریب تھا 9/11 کے بعد، ابھی بھی وہ $750 بلین یا $700 بلین سے زیادہ ہے۔ امریکہ کی کوئی 150 سے زائد ممالک میں ملٹری پوسٹ ہیں۔ امریکہ کا نیٹو کے ساتھ اتحاد ہے، کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ملٹری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، اور آج بھی بہت سارے طاقتور مسلم ممالک جو ہے وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، اور ممالک کی جو مفادات ہوتے ہیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوتے۔ اس طرح مذہبی بنیادوں پر ہوں تو یہ جو جتنے امیر مسلم ممالک ہیں یہ غریب مسلم ممالک کے لیے اپنے بارڈر کیوں نہیں کھول دیتے؟ جدید ریاستیں جو ہیں ان کی بنیاد قومیت پر ہے، ان کی بنیاد جیوگرافی پہ ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ کلچرل ایفینٹی پر ہے، اور ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے اسلامسٹ یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ریاستوں کا جو وجود ہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہے۔ ان ریالٹی مذہبی بنیادوں پر نہیں ہے۔ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ انڈیا کے 18-19 کروڑ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بارڈر نہیں کھول سکتا کہ ہاں جی آ جائیں آپ کیونکہ ہمارے ہم مذہب ہیں، یا بنگلہ دیش کے لیے وہ بارڈر نہیں کھول سکتا۔ تو در حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اور اسی طرح کے جو فنڈامنٹلسٹ رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ ویوز والے رہے ہیں، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے، ان میں ایک جھوٹا برتری کا پرسیپشن ڈیولپ کیا ہے، اور کیونکہ اس برتری کو آپ اچیو نہیں کر سکتے اس لیے کہ سائنٹیفک میدان میں مسلمان آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اکانومی میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور مسلمان مولوی آج بھی اس بات پہ لڑتے ہیں کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، اور زیادہ تر جہاں دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے سائنسدان جو ہے وہ مارس پر اور مختلف پلینٹس پہ پانی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں مولوی اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کھیرا کیسے کاٹا جائے، 2 مرد اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھیں تو بیچ میں کس طرح کا تکیہ رکھا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے ڈیبیٹ ہیں۔ کچھ ہمیں حوروں کے سائز بتاتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی ہوں گی، کچھ ہمیں فضائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ حوروں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کس طرح ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پہ مسئلے ہیں کہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے،
رواداری بہت سارے کلچرز نے اگر ڈیولپمنٹ کی ہے تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ مذہبی رواداری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں آج بھی مذہبی ہیجمونک آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں جس سے صرف اشتعال انگیزی پیدا ہوتی ہے اور خود احتسابی کا کوئی ایلیمنٹ پیدا نہیں ہوتا۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ امریکن امپائر یا امریکی پالیسی کا تجزیہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکی پالیسی کا لوگ صرف مذہبی بنیادوں پہ تجزیہ نہیں کرتے، لوگ ان کو ریئلسٹ گراؤنڈ پہ بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ مذہب کا معاملہ ہوتا تو عراق کی جنگ کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ لندن میں ہوا، لندن، پیرس، روم، میڈرڈ، نیو یارک، واشنگٹن، بڑے بڑے مظاہرے وہاں ہوئے۔ افغانستان میں حملے کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے وہاں پر ہوئے، تو وہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں تھے، اس میں یہودی بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، بڑی تعداد جو تھی اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی۔ اگر یہ مذہبی طور پر معاملہ ہوتا تو اتنی بڑی تعداد میں یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے اس میں کیسے شامل ہوتے؟ تو دنیا میں اس طرح کی نفرت پھیلانے والے ہیں، ایک طرف ہنٹنگٹن اور اس کا قبیلہ ہے، دوسری طرف ڈاکٹر اسرار اور ان کا قبیلہ ہے، جن کا کام مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کو ایگزسٹنس کی بات کریں اور ہم انسانوں کے درمیان محبت اور اتفاق کی بات کریں اور جینے دو کے فلسفے کو اپنائیں۔